पास पैसा नहीं है तो हम नाकाम हैं, माल नहीं है तो हम नाकाम हैं, दौलत नहीं है तो हम नाकाम हैं, शोहरत नहीं है तो हम नाकाम हैं। नहीं नहीं, ये नाकामी नहीं है, ये गुर्बत और ये अमीरी ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन नाकामी वो है जिसके पास अक़ीदा ख़त्म नबूवत नहीं है। नाकाम वो है जिसको इस अक़ीदे का पता नहीं है, जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का इल्म नहीं, वो अपने आप को नाकाम समझे। वो जानवर हमें पैगाम दे के जा रहा है। वो देहाती हैरान हो गया जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में उस जानवर को लेकर आया, फ़ौरन कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ, मैंने अर्ज़ किया ना, नबियों के औसाफ हुआ करते हैं, नबियों के औसाफ हुआ करते हैं, नबियों के कमालात हुआ करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम जा रहे हैं, क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जा रहे हैं। फजा अराबी, अचानक एक देहाती आया, फलम्मा दना, जब वो करीब हुआ, क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को फरमाया अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या तू गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? वो कहने लगा वमन यशहद अला मा तक़ूल, कि आपका कौन गवाह है इस बात पर? आपके पास कोई गवाह है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हमने तो नहीं सुना कभी, हमारे बाप दादाओं ने तो बड़े माबूद बना रखे हैं, और आपका कोई गवाह है कि अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। सहाबा साथ हैं, आपने सहाबा को नहीं फरमाया ये गवाह है, ये गवाह है, बल्कि आपने यूँ देखा एक दरख्त था, आपने क़ाल हाज़िही समरा, ये कीकर का दरख्त इस बात पर गवाह है, और फदआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने उसको इशारा किया, उस दरख्त को बुलाया, और फ़अक़बलत तख़िरुल अर्ज़ हत्ता क़ामत बैन यदैहि, वो ज़मीन को चीरता हुआ अल्लाह के रसूल के कदमों में खड़ा हो गया। और आपने उस दरख्त को फरमाया तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 3 दफ़ा फस्तशहदहा सलासन, 3 दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे ये गवाही तलब की, और वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरे नबी के कमालात हैं, ये मेरे नबी के औसाफ हैं, नबियों के कमालात हुआ करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात सारे नबियों से ज़्यादा हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का था, मैं मक्का में अल्लाह के रसूल के साथ था, फ़ख़रजना फ़ी बाज़ि नवाहिया, हम निकले बाज़ इलाकों में, तो हज़रत अली क्या फरमाते हैं फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला वहुव यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब भी कोई दरख्त आता, जब भी कोई पत्थर आता, तो उसकी ज़बान से निकलता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त भी कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पत्थर भी कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुर्दा जानवर भी कहें अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। और दरख्त भी कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जब अल्लाह का पैगम्बर यूँ हाथ उठाए और ये चाँद भी 2 टुकड़ों में तकसीम होकर अमली पैगाम दे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये मेरे नबी के कमालात हैं, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात हैं। सारी दुनिया ज़मीन पर है, सारे पैगम्बर ज़मीन पर हैं, एक वाहिद हस्ती है जिनको अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखो अल्लाह के लाडले पैगम्बर हैं, कुरान में अल्लाह ने इस किस्से को जिक्र किया। हज़रत मूसा अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं क़ाल रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक, अल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते क़ाल लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, वो सामने पहाड़ को देखो। अल्लाह फरमाते हम अपनी तजल्ली डालते हैं, अगर वो पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहा तुम हमारा दीदार कर लेना। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, जब तेरे परवरदिगार ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली, जअलहु दक्का, पहाड़ जलकर राख हुआ, व खर्रा मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और 40 दिन तक मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश रहे।
فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. جب ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کی, کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام میں, دوسرے پیغمبروں میں, اور اپنے پیارے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ. یہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اصرار کر رہے ہیں اللہ کا دیدار کرنے کا, اور ادھر سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. اور ادھر کیا ہے, اللہ کا پاک پیغمبر سویا ہوا ہے, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور قرآن اتارا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اپنے پیغمبر کی شان کو سمجھو, احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھو کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. یہ کون ہے؟ یہ آمنہ کا لال ہے, یہ عبداللہ کا در یتیم ہے. یہ کون ہے؟ یہ مکہ کا والی ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب ہے, بن ہاشم ہے, بن عبد مناف ہے, بن قصی ہے, بن کلاب ہے, بن مرہ ہے, بن کعب ہے, بن لوئی ہے, بن غالب ہے, بن فہر ہے, بن مالک ہے. یہ کس کو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا؟ جاؤ میرے محبوب کو بلاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا گیا اور پھر خانہ کعبہ میں لایا گیا, اور حتیم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا, اور دل مبارک کو نکالا اور ایک برتن میں ڈالا, اور جنت کے پانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو دھویا اور اس میں نور کو بھرا, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سینے میں رکھ کر بند کیا, اور یہ اللہ کے عرش پر لے کر جا رہے ہیں. آسمان کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں, آسمان کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں. جب اللہ کے عرش پر پہنچے, اب اللہ کے عرش کے قریب پہنچے, تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رک گئے, اور آپ نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا, آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ, آگے جبرائیل کی رسائی نہیں ہے. اگر جبرائیل اللہ کے عرش پر جائے گا تو جبرائیل کے بھی پر جل جائیں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں پوری کائنات رک گئی, جہاں جبرائیل جیسا عظیم الشان فرشتہ بھی رکا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر ماں گفتگو ہوئی. یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا, اور یہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں, یہ سارے نبیوں کے امام ہیں. آج ہم اسی بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں, آج ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ختم نبوت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ اعزاز ہے, سب سے بڑا اعزاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا گیا. سارے نبیوں کی سرداری ہے, سارے نبیوں کی امامت ہے کہ آپ سب سے آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن آج یہ فتنوں کا دور ہے, آج کل کا زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور قرب قیامت کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر بہت سے پلیٹ فارم, بہت سے میدان ایسے ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کے ایمانوں کو سلب کیا جاتا ہے, مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے. اس کے مختلف پلیٹ فارم ہیں, بڑے طریقے ہیں. کہیں تو قرآن پاک کی شان میں گستاخی کر کے, قرآن پاک کو نظر آتش کر کے اہل ایمان کے ایمان کو دیکھتے ہیں. کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ مواد اور خاکے شائع کر کے مسلمانوں کے ایمان کو دیکھتے ہیں. اور کہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کر کے ہمارے ایمان کو دیکھتے ہیں. ناراض نہ ہونا, بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا. ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیا ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے, کس طرح مسلمانوں کو ان کے دین اور اسلام سے دور کیا جا رہا ہے, کس کس نام کے فتنے آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر پلیٹ فارم ایسے ایسے بنائے گئے کہ نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو اسلام سے بڑی طریقوں اور بڑی باریکی کے ساتھ دور کیا جا رہا ہے. مختلف فتنے اس زمانے میں کام کر رہے ہیں, اور ان سب میں سب سے زیادہ زہریلا اور سب سے زیادہ خطرناک جو فتنہ ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے, جو ڈائریکٹ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر کے ان کو اسلام سے دور کر کے, اللہ اس کے رسول سے دور کر کے, جنت سے دور کر کے جہنم کے دروازے پر کھڑا کرتے ہیں. سب سے زیادہ تیزی سے جہنم کی طرف لے جانے والا فتنہ یہ فتنہ قادیانیت ہے.
ہمارے کتنے نوجوان اس فتنے کا شکار ہوئے، کتنی عورتیں اس فتنے کا شکار ہوئیں، کتنی مائیں بہنیں اس فتنے کا شکار ہوئیں اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں اس حقیقت کا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں، وہ جو مسلمان، جو مائیں بہنیں، جو عورتیں، جو نوجوان اس فتنے کا شکار ہوئے، انہیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں تھوڑا سا شک کرنا، ختم نبوت کو چھوڑنا نہیں، قادیانی ہونا نہیں، صرف شک کرنا، شک پیدا کر لینا، سوچ لینا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، اتنا سوچ لینا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کتنا نازک معاملہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے۔ اور یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ آج سب سے بڑا زہریلا فتنہ، سب سے قاتل فتنہ جو مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول سے دور کر کے، جنت سے دور کر کے جہنم کے دروازے پر کھڑا کر رہا ہے، وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ یہ بڑے طریقوں سے واردات کرتے ہیں، یہ غریب علاقوں میں جا کر، ان علاقوں میں جا کر جہاں مسلمان بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، جہاں مسلمان قسم و پرسی کا شکار ہیں، جہاں مسلمان معاشی تنگی کا شکار ہیں، وہاں جا کر ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کر کے، ان کے معاشی اسباب کو بڑھا کر، ان کو دنیا کی چیزیں مہیا کر کے ان کو اپنے اس قادیانی فتنے کا شکار کرتے ہیں، اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی جو رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس امت کی خاطر سوتے نہ تھے، اللہ کے نبی کی راتیں رو رو کر اس امت کے لیے گزرتی تھی۔ اس امت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہ کیا۔ طائف کی وادی میں ظالموں نے اللہ کے رسول پر کیسے پتھر بہائے، پورا جسم لہو لہان ہوا اور جسم سے خون جاری ہوا، اور فرشتے پہنچے اور ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، زلزلے کے فرشتے اللہ کے نبی کے قدموں میں، یا رسول اللہ حکم کریں ان ظالموں کو ابھی پیس کر سرما بنا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر زخمی ہے، خون سے لہو لہان ہے، لیکن زبان مبارک سے اس امت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اس وقت بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی، اور آج ہمارے مسلمان اس پاک پیغمبر سے بے وفائی کر رہے ہیں، اس رسول اقدس سے جو راتوں کو روتا ہوا چلا گیا، اور جو جسم پر پتھر کھاتا ہوا چلا گیا، اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے ٹوٹ کر زمین پر گریں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندروں کو آگ لگے گی، واذا القبور بعثرت، اور جب ساری قبریں پھٹیں گی، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ ایمان والوں کو پیغام دو، یہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، یہ بہت بڑا جھٹکا آنے والا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، یہ ایسا سخت دن آنے والا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، پوری زمین کو اللہ ہلائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین سارے خزانے نکال کر باہر پھینکے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ انسان کہیں گے اسے کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، آج یہ زمین اللہ کے دربار میں شکایت کرے گی۔ یہ قیامت کے دن کی ہولناکی بتا رہا ہوں، اور فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب یہ قیامت کا نکارہ بجے گا، فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب یہ قیامت کا جھٹکا آئے گا تو وہ مائیں جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، ان کے بچے زمین پر گریں گے، اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور وہ مائیں جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو سینوں سے لگا کر دودھ پلانے کے لیے اٹھایا ہوگا، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ معصوم بچوں کو اٹھا کر زمین پر مارے گی اور دوڑ پڑے گی، ایسا خطرناک دن آنے والا ہے۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، قرآن کہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ لوگ گر رہے ہیں اور آپ سمجھیں گے یہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشے میں نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اتنے اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے۔ جب سارے انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے،
ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہوں گے، مائیں اپنے معصوم بچوں کو اٹھا کر زمین پر ماریں گی، یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی کو چھوڑے گا، وہ امہ و ابی، اپنی ماں کو دھکا دے گا، وہ ابھی باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، یہ بیوی بچے جس کی خاطر صبح و شام اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، ان کو بھی انسان دھکا دے کے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، سارے انسان نفسا نفسی کے عالم میں حضرت آدم جیسا بڑا انسان جو پوری دنیا کا پہلا انسان ہے وہ بھی کہے گا یا رب نفسی، حضرت ابراہیم جیسا خلیل وہ بھی کہے گا یا رب نفسی، موسیٰ جیسا کلیم وہ بھی کہے گا یا رب نفسی، عیسیٰ جیسا روح اللہ وہ بھی کہے گا یا رب نفسی، سارے انسان نفسی نفسی میں۔ اس دن ایک آدمی ایسا ہوگا، ایک شخص ایسا ہوگا، ایک ہستی ایسی ہوگی جس کی پکار کوئی اور ہے، جس کی صدا کوئی اور ہے، جس کا نغمہ کوئی اور ہے، وہ کیا ہے؟ یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، او میرے اللہ، میرے پروردگار میری امت کا معاملہ آسان کرے۔ آج یہ امت اتنی غافل ہو گئی اس پاک پیغمبر کے عقیدہ ختم نبوت سے، آج یہ امت اتنی غافل ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک عقیدے سے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بے وفائی کرنی ہے تو کسی اور سے کرو، بے وفائی کرنی ہے تو دنیا سے کرو، دکان سے کرو، پیسے سے کرو، کسی اور سے کرو، اللہ کے حبیب سے کیوں بے وفائی کرو؟ اللہ کے حبیب کے عقیدہ ختم نبوت سے ہم کیوں غافل ہو گئے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کائنات کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، سب سے زہریلا فتنہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی مارکیٹوں میں، گھروں میں یہ بات عام کرنی ہوگی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان پہنچانا ہوگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو شخص اس کام کے اندر جس قدر حصہ ملائے گا، کل کو قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے، اس کی بخشش کا اعلان کروائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جس قدر ہو سکے اس پاک عقیدے پر اپنی جان کو خرچ کریں، اپنے مال کو خرچ کریں، اپنے وقت کو خرچ کریں۔ لکھ دیں اپنی دکانوں پر کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لکھ دیں اپنے گھروں کی دیواروں پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ قادیانی بڑی قوت اور بڑی تیزی کے ساتھ آنے والی نسل کو اس فتنے کا شکار کر رہی ہے، اور ہم مسلمان غافل بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ تو کل کو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سامنا کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کائنات کا سب سے بدترین فتنہ ہے، اور یہ لوگ، یہ آپ کے پاکستان کی اعزاز کی بات ہے، یہ سارا کریڈٹ پاکستان کے ان سیاسی علماؤں کو جاتا ہے جو اسمبلیوں میں ٹھہر کر، ہمیں تو علم ہی نہیں کہ اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، جو اسمبلیوں میں رہ کر اس عقیدے کے تحفظ کی خدمت پر انجام دیتے ہیں۔ اور آج آپ کے آئینی اساس کے اندر یہ بات داخل ہے، یہ اعزاز پوری دنیا کے ملکوں میں صرف وطن عزیز پاکستان کو حاصل ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر قادیانی کافر قرار دیا گیا ہے، اور اس کا صحرا علماء کے سر جاتا ہے جنہوں نے اسمبلیوں میں جا کر اس بل کو پاس کروایا۔ تو یہ لوگ آج کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر جا کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ یہ قادیانی پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر اور انٹرنیشنل ایوانوں میں جا کر یہ ایک ہیومن رائٹس کے نام سے اس کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مظلوم شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر، خصوصاً پاکستان کے اندر ہم مظلوم ہیں، کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، کہ ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کے لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ اس کو اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، حالانکہ مظلوم مسلمان ہیں اور ظالم یہ قادیانی ہے۔ وہ مظلوم نہیں ہے، وہ ظالم ہے، اس لیے کہ کسی کافر کو کافر کہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم اگر کسی عیسائی کو کہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، عیسائی اس کا برا نہیں منائے گا۔ کسی یہودی کو کہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، وہ خود کہے گا میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسی طرح قادیانی بھی اسی فہرست میں داخل ہے، ان سے بڑھ کے بدتر کافر ہے۔ اگر انہیں ہم کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو تو انہیں کیا تکلیف ہے اس بات کی؟
وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے، کافر کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اور اس بنا پر اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے. وہ اس طرح کہ جب انہوں نے اپنی اس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا تھا. اربوں مسلمان اس سرزمین پر آباد تھے اور آباد ہیں. اور جب مرزا قادیانی ملعون نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، دعویٰ کرتے وقت اس نے کہا کہ جو شخص اس مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ سارے کافر ہیں. صرف یہاں تک نہیں کہا کہ کافر ہیں، بلکہ یوں کہا کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، عیسائیت پہ لعنت، عیسائیت پہ لعنت، مرزا غلام قادیانی اس کی ذریت پہ لعنت. اب آپ اندازہ کریں، انہوں نے مسلمانوں کو صرف کافر نہیں کہا، کافر کہنے پر بس نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ جتنے لوگ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں. تمہاری ماؤں کو کنجریاں کہا گیا. اور اب آپ آئیں اس بات کے اوپر کہ ظالم کون ہوا اور مظلوم کون ہوا. ظالم تو وہ ہوا جس نے پورے مسلمانوں کو کافر کہا اور ان کو اتنی بدترین گالی دی اور پوری دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹ رہے کہ میں مظلوم ہوں. اور ہمارے پاس جو اساس اور بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہے، وہ قرآن و حدیث ہے. تو ہم جب بھی کسی بات کا فیصلہ کریں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے. اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث اس آیت کو مزید روشن کر رہی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ ذلی نہ بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی. اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان نے فیصلہ کر دیا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 40 جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. تو ہم نے ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ ہم اس فتنے کو بھانپیں، سمجھیں، اپنے تعلقات، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کے اندر ہم اس بات ان کے عقیدے کو مضبوط بنائیں، ان کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں. اپنے بچوں کو ہم عقیدہ ختم نبوت سے روشناس کرائیں. اور اس فتنے کا بھی اپنے بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ کل کو کہیں ہماری نسلیں جوان ہو کر اس فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. اور ہم جتنا ہو سکے ہم اپنے ان اکابرین کے طرز پر چلتے ہوئے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں. جہاں کہیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا پروگرام ہو، اس جماعت کے جو امیر ہیں، جو علماء کرام ہیں، جہاں کہیں جس طرح کی ہم سے وہ آواز ہمیں آواز دیں، ہم ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہنچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام على أشرف ولا اللهم إنا نسألك والتقى والعفاف. یا الہی ہم سب کو محبت کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی اس فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ اس فتنے کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اس فتنے کو تہس نہس فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی نوجوانوں کی، بچیوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، ماؤں بہنوں کی یا اللہ اس غلیظ فتنے سے حفاظت فرما. اور ہمیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے ساتھ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.